خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برهانه وأعظم شانه کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب قلوب النور شافی یوم النشور دستگیر جہاں و مسال زمان سید سروران حامی بے بسا قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادی عقیدت ادی درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بےحد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ جل شانہ کی توفیق سے ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ آج اس مقدس دن کا صدقہ اس ماہ مبارکہ کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائیں اور رب کائنات جل شانہ ہماری آج اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور خصوصاً مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک آج اس کا تیسرا روزہ ہے اور تاریخی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو ہوا۔ اس اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارکہ بھی ہے۔ جس طرح ہم اپنے بزرگوں کے احوال مناتے ہیں اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال رمضان کی 3 تاریخ کو ہوا۔ آج جمعہ مبارک میں وہی وقت اور وہی تاریخ آ گئی کہ جس تاریخ میں حضرت سیدہ کا وصال پاکمان ہوا، تو اس اعتبار سے آج انشاءاللہ تعالی کچھ وقت کے لیے چند کلمات حضرت سیدہ کی بارگاہ کے اندر حدیث عقیدت پیش فرمانے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ان بلند ہستیوں کا صدقہ اللہ تعالی جل شانہ ہماری عقیدت اور ہماری محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی جن کو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی، جو کسی بھی لحاظ سے تعریف کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے کائنات کی تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت، مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور مومنوں کی ماں، یعنی کہ ہماری امی جان حضرت بی بی عائشہ
सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको भी अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने फजीलत के एतबार से औरतों में बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया। अब एक तरफ आपकी साहबजादी है और एक तरफ आपकी ज़ौजा मुहतरमा है। अब इस एतबार से अगर तक़सीम की जाए कि बेटी को ज़्यादा फजीलत है या ज़ौजा को ज़्यादा फजीलत दी गई है, तो उलमा कराम ने बड़ी आसान सी तक़सीम को बयान किया है। अक़लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अगर नबी अलैहिस्सलाम की बेटी होने के नाते कायनात की औरतों का मुशाहिदा किया जाए तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। और अगर ज़ौजियत के एतबार से बीवी होने के नाते से अगर कायनात की औरतों का मुशाहिदा किया जाए तो कायनात की औरतों में हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने सबसे बुलंद वाला मकाम अता फरमाया है। बेटी होने के नाते हज़रत सईदा का मकाम सबसे ज़्यादा है। बीवी होने के नाते हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का मकाम सबसे बुलंद वाला है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह जन्नती मर्दों में से हज़रत इमाम हसन और हुसैन को फरमाया कि तेरा हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, इसी तरीके से हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नती औरतों में से जिसको सरदारी अल्लाह ने अता फरमाई है वो फरमाया मेरी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मर्दों के एतबार से बेटों को सरदारी अता की गई और औरतों के एतबार से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सरदारी अता की गई। ये नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों की शान, मकाम और मर्तबा है कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के घर वालों को दुनिया और आखिरत में वो फ़ज़ाइल, वो कमालात अता फरमाए हैं कि अल्लाह ने कायनात के अंदर किसी और को ये मकाम और मर्तबे नहीं अता फरमाए। खालिक़ कायनात जल्ल शानुहु ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर ईसाइयों का एक ऐसा वाक़या बयान किया है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ईसाइयों ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपने सच्चे होने के दलाइल दिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि अल्लाह ने मुझे आखिर ज़मान नबी बना के पैदा किया है और जब तक कोई बंदा आज मेरा कलमा नहीं बनता वो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल व मंजूर नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी दलील के तौर पे अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए दलील ये दी कि हम अल्लाह को हज़रत ईसा रुहुल्लाह का यानी कि बाप नाउज़ुबिल्लाह तस्लीम करते हैं। हज़रत ईसा रुहुल्लाह को अल्लाह का बेटा कहते थे। आज भी बहुत सारे ईसाई जो हैं वो ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा रुहुल्लाह को वो
अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों को समझाया कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहू बेटों से पाक है, अल्लाह पैदा होने से पाक है, ये अल्लाह की कुदरत और ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहू ने हज़रत ईसा रुहुल्लाह को बगैर बाप के पैदा फरमाया है। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन ईसाई लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ना थे। तो खालिक कायनात जल्ल शानुहू ने फिर कुरान को नाज़िल किया और फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम इन लोगों से फरमा दीजिए जो ये दावा करते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो इनको कहो कि तुम अपने घर वालों को तुम भी ले आओ, अपनी औरतों को ले आओ, अपने बच्चों को ले आओ और खुद हाजिर हो जाओ, और मैं भी अपने घर वालों को ले आता हूँ, अपनी औरतों को, अपने बच्चों को, मैं खुद आ जाता हूँ और एक मैदान में निकल के तुम भी दुआ करो और मैं भी दुआ करता हूँ। फिर जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, अल्लाह उसको तबाह व बर्बाद फरमा देगा। ये अल्लाह ताला जल्ल शानुहू की तरफ से ये हुक्म नाज़िल हो गया। अब जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों को कहा कि ये रब का हुक्म आ गया है, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी औरतों को ले आओ, अपने बच्चों को ले आओ और खुद मैदान में निकल आओ, मैं भी अपनी घर वालों को ले आता हूँ, अपनी औरतों को ले आता हूँ, अपने बच्चों को, और फिर दुआ करते हैं जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जनाब अली जब ये ईसाइयों को कहा कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह ने फरमाया है, फरमाया फकुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। खालिक कायनात जल्ल शानुहू ने फरमाया महबूब इन लोगों से फरमा दीजिए तुम अपनी औरतों को ले आओ, मैं अपनी औरतों को ले आता हूँ, तुम अपने बच्चों को ले आओ, मैं अपने बच्चों को ले आता हूँ, तुम भी सारे बाहर निकल आओ, हम भी आ जाते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, जो सच्चा होगा वो अल्लाह की बारगाह के अंदर बच जाएगा, वो मकबूल मंजूर होगा, जो झूठा होगा, जो अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल होगा, जो अल्लाह को नापसंद होगा, अल्लाह की उस पे लानत बरसेगी। अब जनाब अली इधर से ईसाइयों का टोला निकल आया, ईसाई लोग जनाब अली सामने से आ रहे हैं, इधर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये पंडितन पाक, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के घर वाले, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जनाब अली नफ्ते जिगर इसमें शामिल, हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी इसमें शामिल, हज़रत अली मुर्तज़ा दामाद मुस्तफा इसमें शामिल, हज़रत इमाम हसन हुसैन नवासे रसूल इसके अंदर शामिल, ये पंडितन पाक जनाब अली जब ये घर से चले, उधर से ईसाई आ रहे हैं, इधर से नबी अलैहिस्सलाम के घर वाले आ रहे हैं। ईसाइयों ने देखा कि इतने नूरानी चेहरों वाली शख्सियत आ रही है, इतने जनाब अली खूबसूरत चेहरों वाले आ रहे हैं। ईसाइयों का बड़ा पादरी बोला, ऐ मेरे हवारियों, ऐ अल्लाह के जनाब अली, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा रुहुल्लाह को अल्लाह का नबी, अल्लाह का बेटा मानने वालों, मेरा मशवरा मानो, यहाँ से वापस पलट जाओ। अगर तुमने उनका मुकाबला किया, मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, अगर तुमने उनका सामना किया, मैं देख रहा हूँ, अगर उन्होंने दुआ के ऊपर
یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی شان ہے۔ اپنے کو اپنے غیب کے چہرے کو دیکھ کے اس بات کو مان گئے کہ اگر مسلمانوں کے نبی محمد نے دعا کر دی اور یہ گھر والوں نے آمین کہہ دی تو سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو علماء نے بیان فرمایا یہاں پہ کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا اور میرے نبی علیہ السلام کے حق میں وہ دعا کر دیتے اور میرے نبی کے گھر والے آمین کہہ دیتے تو روئے زمین سے سارے کے سارے عیسائی تباہ و برباد ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے مبالغہ نہ کیا اور واپس پلٹ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس واقعے کو قرآن کا حسن بنا دیا تاکہ کوئی بھی بندہ اب قیامت تک کے لیے میرے محبوب کے گھر والوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ جناب میری بیوی اچھی ہے تو میرے گھر والے اچھے ہیں تو میرے جناب علی بچے اچھے ہیں تو فلاں کو فضیلت ہے فلاں کو فضیلت ہے۔ فرمایا نہیں، فضیلت اگر ہے تو میرے محبوب کے گھر والوں کو فضیلت ہے۔ فرمایا یہ قرآن کے اندر آیت اسی لیے بیان کرتی ہے اپنے کو اپنے جب دشمن مقابلے میں آ جائیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پھر اس کی تباہی کے اندر بربادی کے اندر کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے اوپر رحم و کرم نہیں فرما سکتا ہے جو بندہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ گھر والوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو میرے محبوب علیہ السلام نے عظمت و شان کے حوالے سے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب اس بات کو سمجھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کا حسن کردار، ذرا دیکھو کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جب آمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اپنی محبتوں کو نشاور کرتے ہیں اور ہم اپنی عقیدتوں کو بیان کرتے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اور کمرے کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آ جاتی ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام ان کی آمد پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو کے استقبال کرے؟ نہ صرف استقبال بلکہ میرے محبوب علیہ السلام اپنی کمری کو بچھا دیتے ہیں، اپنی چادر کو بچھاتے ہیں کہ فاطمہ یہاں پہ بیٹھو۔ آج ہم بھی دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آج بیٹی کو کم ظرفی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور بیٹی کے اوپر 100 طرح کے جناب اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھو کہ میرے محبوب امام الانبیاء ہے، میرے محبوب علیہ السلام محبوب خدا ہے، لیکن محبت کا انداز کیسا ہے؟ بیٹی آئی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ماتھا چوما ہے اور محبت کے ساتھ اپنی کمری کو بچھا دیا ہے، فرمایا بیٹی یہاں پہ بیٹھو۔ پتا چلا بیٹیوں سے محبت کرنا یہ تو محبوب خدا کی سنت ہے۔ اور ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب لوگ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے اور زندہ بدور کی کر دیا کرتے تھے، یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی آمد ہوئی تو اللہ نے بیٹیوں کو یہ عظمت اور یہ فضیلت عطا فرما دی ہے اور بیٹیوں کو گھروں کی ملکہ بنا دیا میرے محبوب نے۔ یہ حضور علیہ السلام کا یہ کمال حسن اخلاق ہے۔ اور جہاں تک فرمایا لوگوں جو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ بدور کرتے تھے یا بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور خوش دلی کے ساتھ اس نے ان کی پرورش کی
اور پھر نکاح کر کے رخصت کر دیا. فرمایا قیامت کا روز ہوگا اللہ اس کے اوپر اتنا مہربان ہوگا, اتنی کرم نوازی فرمائے گا. فرمایا کہ جنت کے اندر وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح کہ دونوں انگلیاں ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں, اگر 2 بیٹیاں ہوں, میرے محبوب نے فرمایا اللہ 2 بیٹیوں والوں کو بھی یہی عظمت عطا فرمائے گا. پھر صحابہ نے سوال کیا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو, فرمایا جس کی 1 بیٹی ہے خوش دلی سے اس کی پرورش کرتا ہے, فرمایا پھر خوش دلی کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے, فرمایا اس کو بھی اللہ قیامت کے روز یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. وہ بندہ بھی میرے اسی طریقے سے قریب ہوگا جس طرح فرمایا یہ میری دونوں انگلیاں میرے قریب ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دوبارہ صحابہ نے سوال کیا, فرمایا کالی کملی والے علیہ السلام یہ تو بتائیں اگر کسی کی بیٹیاں نہ ہو, کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے ہوں, فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا جس کی بیٹیاں نہ ہو اس کے لیے میں محمد عربی جو ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بیٹی کی آمد کا بندہ منتظر رہے, دعا کرتا رہے یا الہ العالمین مجھے بیٹی عطا فرما. بندہ بیٹی کے لیے دعائیں کرتا رہے, بیٹی نہ ہو, بیٹیوں سے محبت کرنے والا ہو, فرمایا قیامت کے روز اللہ اس کو بھی یہ انعام عطا فرمائے گا, اللہ اس کو بھی یہ عظمت عطا فرمائے گا, اللہ اس کو بھی یہ فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا جو بیٹیوں سے محبت کرنے والے ہیں. آج جناب علی بیٹیوں کے ساتھ بعض گھرانوں کے اندر اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. سارے نہیں, کچھ گھرانے والے, کچھ گھر والوں والے ایسے جناب علی جو بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے. بیٹوں کی آمد پہ جناب علی خوشیاں منائی جاتی ہیں, مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. بیٹی پیدا ہو جائے چہروں کے جناب علی رنگ بدل جاتے, نہ مبارکباد, نہ جناب علی خوشی کا اظہار, نہ کسی کا منہ میٹھا کرایا جائے. کیا ہوا آج گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی, یہ آج اس معاشرے کا جناب علی یہ حال ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس گھر کے اندر اللہ بیٹا پیدا فرمائے اس گھر کے اندر اللہ ایک رحمت کا فرشتہ بھیجتا ہے, اور فرمایا جس گھر کے اندر کوئی بیٹی آتی ہے اللہ اس گھر کے اندر 7 رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے. بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا کو ذرا دیکھو, بیٹی یہ کس کی ہے؟ اس کی بیٹی ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے, جو کائنات والوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. حضرت فاطمہ اس کے لیے رحمت بن کے آئی. ہمارے نبی سارے لوگوں کے لیے, سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے, اور حضرت فاطمہ اس کے گھر میں رحمت بن کے آئی ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. چونکہ بیٹی ہوتی ہی رحمت ہے, وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہو, وہ یا امام الانبیاء کے کسی غلام کی بیٹی ہو, بیٹی سب کے لیے رحمت بن کے آتی ہے. بلکہ بیٹی کافر کے گھر میں بھی آ جائے تو پھر بھی وہ بیٹی ہوتی ہے, پھر بھی وہ رحمت ہی ہوتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ بیٹی جوان ہو پھر والدین کا عمل جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے, اور والدین اس کو بتوں کی پوجا میں لگا دے, اس کو جناب مشرک بنا دے, اس کو عیسائی بنا دے, یہودی بنا دے. یہ والدین کا عمل ہوتا ہے. لیکن جس کے گھر میں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, وہ سارے کے سارے مومن پیدا ہوتے ہیں. تو بیٹی گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ 7 رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے, یہ اللہ نے تمہیں رحمت دی ہے. اور جب حضرت امام الانبیاء کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب آمد ہوئی ہوگی, اس وقت کتنے فرشتے رحمت لے کے آئے ہوں گے. اور دیکھو اس گھر میں رحمت لے کے آئے ہیں جس گھر سے رحمت تقسیم ہوتی ہے, جس گھر سے رحمت ساری کائنات کو بانٹی جاتی ہے, جس گھر سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری کائنات والوں کو خیرات عطا فرماتا ہے. اس گھر کے اندر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد ہوئی
کتنی رحمت برسائی ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آمد مبارکہ، آپ کی ظاہری زندگی اور آپ کا وصال مبارکہ، آپ کسی بھی پہلو کو دیکھیں تو خالق کائنات جل شانہ نے آپ کو بے انتہا فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ اب ناراض ہوئے تو آپ گھر سے باہر مسجد نبوی شریف کے صحن میں جا کے لیٹ گئے، اور جب وہاں پہ لیٹے تو لیٹے ہوئے آپ کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا اٹھ گیا، ہٹ گیا تھوڑا سا کپڑا، پنڈلی ننگی ہوگی تھوڑی سی۔ تو کیا ہوا کہ آپ کے جسم مبارکہ کے اوپر مسجد نبوی شریف کے فرش کی تھوڑی سی مٹی جو ہے وہ بوسے دے رہی تھی۔ اس وقت یہ والے فرش تو تھے نہیں کہ آج اس فرش پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گھٹنے درد کرتے ہیں، ہمارے جناب ہم کہتے ہیں جناب یہاں پہ گرد و غبار پڑا ہے تو اب مسلے کے بغیر نماز کیسے پڑھے؟ قالین بچھا ہونا چاہیے، میٹ بچھا ہونا چاہیے، خوبصورت مسجد ہو، صفائی ستھرائی ہو تو پھر نماز ادا کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ مسجد نبوی شریف میں لیٹے ہیں، کچا فرش ہے میرے نبی کی مسجد کا، مٹی کا فرش ہے، اور مسجد نبوی شریف کی جو مٹی ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کے جسم مبارکہ کو بوسے دے رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو جناب جب خبر ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل گئے، آپ نے لوگوں سے پوچھا علی کہاں گئے؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مسجد نبوی شریف کے فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، دیکھا حضرت علی المرتضیٰ لیٹے ہیں اور چہرہ دوسری طرف ہے، دیکھا کہ کمر پہ جناب جسم پہ مسجد نبوی شریف کی مٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے مٹی کو صاف فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو تراب اٹھ جا، اے ابو تراب اٹھ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جب یہ الفاظ نکلے اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، اے مٹی والے، جب یہ الفاظ نکلے فرمایا مجھے اتنے پسند آئے، ہمیشہ جب آپ کو اگر کوئی بندہ ابو تراب کہہ کے پکارتا آپ کو بڑا اچھا لگتا، اور آپ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ آپ کا یہ لقب کہلانا شروع ہو گیا، ابو تراب، مٹی والے۔ آپ کو اس یہ یعنی کہ نام اتنا محبوب ہو گیا کہ حضور نے دیکھا اس حالت کے اندر کہ حضرت علی مرتضیٰ کے جسم مبارکہ کو مٹی لگی ہے، تو آپ نے اس کو صاف کیا اور فرمایا ابو تراب اٹھ جا، اے ابو تراب اٹھ جا۔ اب حضور اپنے داماد کو منا رہے ہیں، یہ ذرا توجہ فرمائیں، کس کو منا رہے ہیں؟ حضور اپنے داماد کو منا رہے ہیں۔ بیٹی نکاح کے اندر ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے داماد ناراض ہو گیا ہے، اور منانے والے کون؟ امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء کا داماد ناراض ہے، اور تمام نبیوں کا سردار جا کے پیار کر رہا ہے، اے علی ناراض نہ ہو فاطمہ سے، فاطمہ کی ناراضگی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ فرمایا فاطمہ کی ناراضگی نہ مجھ سے دیکھی جاتی ہے نہ میرے رب سے دیکھی جاتی ہے۔ فرمایا اے علی ناراض نہ ہو۔ تو پتہ چلا داماد کو منانا یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ اسی کہنے ہم روٹیا سامنے کی روٹ پہ تو دماغ سیدھا ہے تو پہ کہا رہا ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے بھائی، اپنے داماد کو منا لینا۔ کتنے ہیں جو اپنے داماد کو خود ناراض کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہاتھا پائی تک ہو جاتی ہے، اور کئی مہینے کئی سال بلکہ زندگی بھر تک دروازوں میں آنا جانا، یہ گھروں میں آنا جانا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، مرن جین ختم۔ خبردار اگر تو اپنے باپ کے دروازے پہ گئی، اگر گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا، ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھے تو یہ دو پیارے گوشے ہمیں نظر آتے ہیں جس سے ہمیں یہ سبق ملتا
کبھی کسی وجہ سے داماد کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، کبھی رنجش ہو جائے، تو یہ سمجھ کے اس کو بنا لیا کرو کہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اس کو کون سمجھے؟ ہماری تو انا کا مسئلہ، ہم تو جناب اپنی انا میں اتنے اکڑ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا گھر بار تباہ و برباد ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا سکون برباد ہو رہا ہے، ایک ذرا سی انا کی وجہ سے ہم اپنی انا کو ختم نہیں کرتے۔ لیکن ادھر دیکھو، میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو امام الانبیاء ہوں، میں اگر اپنے داماد کو مناؤں گا تو رہتی دنیا تک لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی امام الانبیاء ہو گیا، اپنے داماد کے جناب وجہ سے نعوذ باللہ، میں کہنا نہیں چاہتا جیسے ہم عام اپنی زبان میں کہتے ہیں اور یہ بندہ دھلے لا دیا ہے، اس طرح ہوتا ہے نا، تو کہیں ایسی بات نہ ہو جائے۔ لیکن میرے محبوب نے یہ نہ دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ میری امت کو یہ سبق ملے گا کہ جب داماد ناراض ہو جائے تو امام الانبیاء ہو گئے، جب ناراض داماد کو منا سکتا ہے تو پھر تم کس بات کی مولی ہو، تم کس جگہ کے کس مقام کے افسر ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام افسروں کے افسر کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ فرمایا اس کا داماد ناراض ہو جائے تو وہ خود منانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسا اگر ماحول ہے، پھر اپنے ماحول کو سنت مصطفیٰ سمجھ تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بے انتہا عظمت و فضیلت عطا فرمائی، اور میرے آقا مولا علیہ السلام نے آپ کے ساتھ انتہائی شفقت و مہربانی فرمائی۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کی، اور بعض مرتبہ جب بندہ محبت کے اندر زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے ساتھ زیادہ محبت کریں، آپ کوشش کریں گے کپڑے بھی اس کو اچھے دیے جائیں، کھیلنے کے لیے کھلونے بھی اس کو اچھے دیے جائیں، کھانے کے لیے اچھی خوراک کا اہتمام کیا جائے، سونے کے لیے اچھے بستر کا انتظام کیا جائے، رہنے کے لیے اچھے مقام کا انتظام کیا جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور یہ محبت کا یہ اصول سمجھ لیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ پھر اپنا سب کچھ اس کے اوپر نشاور کر دیتا ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا حضرت فاطمہ سے ذرا محبت کا انداز دیکھو، اور اپنی قسمت پہ رشک کرنا کہ میرے محبوب علیہ السلام جہاں اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں وہاں اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام بارگاہ کے اندر کچھ غلام، کچھ لونڈیاں پیش کی گئی جو مال غنیمت میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کی گئی، اور آپ لوگ مال غنیمت اپنے صحابہ میں، اپنے غلاموں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے بعد جب مسلمانوں کا اللہ فتح عطا فرما دیا تو کفار لوگ اپنا جو ساز و سامان چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، جو کچھ ملتا وہاں سے وہ سارا مال غنیمت کہلاتا، پھر وہ بعد میں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ تو کچھ غلام، کچھ لونڈیاں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کی گئی، آپ وہ لونڈیاں کو غلام اپنے غلاموں میں، اپنے امتیوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ جب اس بات کا علم حضرت علی المرتضی شیر خدا کو ہوا کہ کچھ لونڈیاں آئی ہیں جس کو حضور اپنے غلاموں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کا کہ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں، بچوں کی پرورش ہے، سارا دن پھر چکی چلاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں اور گھر کے دیگر کام کاج کرتی ہیں، تو چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ فاطمہ کا ہاتھ بٹایا جائے، جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی ساتھ مل کے کام کرتے، لیکن اب کسی اور کی ضرورت تھی تو گھر کے اندر دیگر کام کاج کے اندر ہاتھ بٹائے۔ تو جب پتا چلا کہ حضور کی بارگاہ کے اندر کچھ غلام حاضر ہوئے ہیں، کچھ لونڈی آئی ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے لونڈی لینے کے لیے حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں، فرمایا
سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کچھ لونڈیاں آئی ہیں تو تم بھی جاؤ اور جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا دن کام کاج کرتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، ہاتھوں کے چھالے پڑ گئے ہیں، ایک لونڈی مجھے بھی دے دیں تاکہ میرے ساتھ گھر کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، کچھ دیر وقف کیا، کچھ دیر ٹھہری، بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ ظاہری طور پہ کچھ خوب بیان فرما دیا، لیکن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گئیں، ہمت نہ ہوئی کہ کچھ عرض کروں، واپس پلٹ آئیں، گھر میں آ کے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے عرض کی کہ فرمایا بابا جان سے کہیے مجھے ایک روٹی کی ضرورت ہے، سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، کوئی ایک خادمہ مل جائے، کوئی ایک نوکرانی مل جائے جو گھر کا کام کاج میرے ساتھ کیا کرے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، فرمایا فاطمہ یہ کہتی کہ ایک لونڈی کی حاجت ہے، میرے محبوب علیہ السلام حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر حاضر ہوئے، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا اے فاطمہ تجھے لونڈی سے زیادہ جناب علی فضیلت والی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے سارے دن کی تھکان دور ہو جائے، سارے دن کی جناب علی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ آپ مجھے وہ عطا فرما دیں، فرمایا بیٹی یہ جو لونڈیاں ہیں فرمایا میں نے اپنے غلام امتیوں کو یہ عطا فرمائی ہے، اپنے غلام امتیوں کو جناب علی ان کے لیے یہ غلام میں نے پیش کیے ہیں کہ جن کے جناب علی بدر کے میدان کے اندر، احد کے میدان کے اندر جن کے گھر والے شہید ہو گئے، مجھے جناب علی ان کی محبت کا خیال ہے، مجھے جناب علی ان کے گھر والوں کا خیال ہے، اس وجہ سے یہ لونڈیاں یہ خاتمہ یہ ان کو عطا فرما رہا ہوں، لیکن فرمایا فاطمہ تجھے وہ بتاتا ہوں اگر تم عمل کرو گے اللہ سارے دن کی تھکان کو دور فرما دے گا۔ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر فرمایا گیا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں فاطمہ اس طرح کیا کرو، پانچوں نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری دور فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ امت کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے کہ اگر ہم یہ جو چاہتے ہیں پسند فرماتے ہیں کہ ہماری سارے دن کی تھکاوٹ کمی بیشی دور ہو جائے، تو اس وظیفے پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا سبق دیں تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بھی گھر کا کام کاج کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب ان کے سامنے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور فضل و کرم فرمائے گا، اور ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ گھر کا کام کاج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم۔